बाब नंबर 4 आयत नंबर 2 में लिखा है, खुदा के अंदर कलाम में लिखा है, दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो। दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो। तो सबसे अच्छी बात यह है, दुआ का क्या मतलब है, दुआ किसको कहते हैं, दुआ कैसी होती है, पुरअसर दुआ कैसी होगी, मौसर दुआ कैसी होगी, और दुआएं क्यों नहीं सुनी जाती, ये थोड़ा सा हम इसके ऊपर सीखेंगे खुदा के अंदर कलाम में से। याद रखिएगा कि हम सब का ईमान है कि खुदा ज़िंदा है और मौजूद है। इंसान और खुदा फ़र्क सिर्फ इतना है कि खुदा रूह है, रूहानी है और जलाली है और नूरानी है। खुदा क्या है जी, रूह है, रूहानी है, जलाली है और नूरानी है। हम क्या हैं, हम हैं जिस्मानी हैं और रूहानी हैं, जलाली नहीं। हम क्या हैं, जिस्मानी हैं और रूहानी हैं, जलाली नहीं। जलाल में जाएंगे, और फिर कब जाएंगे, जब उठाए जाएंगे तो जलाल में जाएंगे। तो इस तरह से जो जिस्मानी है, जिस्मानी के साथ बातचीत करता है तो उसको हम गुफ्तगू कहते हैं। जिस्मानी से बातचीत करता है उसको हम गुफ्तगू कहते हैं। लेकिन जब जिस्मानी और रूहानी जलाली के साथ बात करता है तो उसको दुआ कहते हैं। हालेलुया। जब जिस्मानी रूहानी जलाली के साथ बात करता है तो उसको हम दुआ कहते हैं। जलाली कौन है, नूरानी कौन है और रूहानी कौन है, वो हमारा ज़िंदा खुदा है। जब उससे बात करते हैं तो उसको हम दुआ कहते हैं। और लाजमी है कि खुदा जो है वो जिस्मानी की नहीं सुनता, खुदा रूहानी की सुनता है। और इसीलिए जब हम रूह में दुआ करते हैं, रूह में गाते हैं, रूह में प्रशिश करते हैं, और रूह में बात करते हैं, और रूह में ज़िक्र करते हैं, और रूह में खुदा के सामने गिरज़ारी करते हैं, और रूह में खुदा के सामने जब अपने जय रखते हैं तो वो सुनता है। वो जिस्मानी की नहीं सुनता, वो सिर्फ़ और सिर्फ रूहानी की सुनता है, और वो उनकी सुनता है जो रूह से ममूर हैं। इसलिए यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि बाप ऐसे ही परसा ढूंढता है जो रूह और सच्चाई के साथ क्या करें जी, उसकी प्रशिश करें। प्रशिश का मतलब होता है इबादत करना, दुआ करना। याद रखिएगा हमारे 3 पोर्शन होते हैं। सबसे पहला पोर्शन होता है खुदा की प्रशिश करना कि खुदा है क्या, खुदा जलाली है, खुदा रूहानी है, खुदा जिंदा है, खुदा अब तक है, खुदा कायम है, खुदा ज़िंदगी बख्शता है। नूर का मतलब है ज़िंदगी बख्शने वाला, रोशनी ज़िंदगी, और नूर का मतलब है ज़िंदगी बख्शने वाला। इसलिए खुदा यीशु ने कहा कि दुनिया का नूर मैं हूँ, दुनिया को ज़िंदगी देने वाला मैं हूँ, हर चीज़ को पैदा करने वाला मैं हूँ, उनमें ज़िंदगी का दम फूंकने वाला मैं हूँ, और हर एक को उठा खड़े करने वाला मैं हूँ। अगर किसी के अंदर से ज़िंदगी का दम ख़त्म हो जाए तो उसमें अपना दम फूंकता है और उसको उठा खड़ा करता है। इसलिए उसने कहा कि दुनिया का नूर मैं हूँ, और रोशनी जो उस ज़िंदगी को हासिल करते हैं, जिस्मानी ज़िंदगी, रूहानी ज़िंदगी। यीशु जिस्मानी ज़िंदगी को भी जाकर करता है और रूहानी ज़िंदगी को उठा खड़ा करता है, और इसलिए ताकि हम आगे जाकर जलाली बन जाएं। इसलिए दुआ का मतलब होता है कि वो बात जो हम खुदा के साथ करते हैं, किसके साथ करते हैं, रूहानी, जलाली और नूरानी के साथ जब हम बातचीत करते हैं तो उसको दुआ कहते हैं। मैंने क्या कहा जी, जब रूहानी, जलाली, नूरानी के साथ हम बात करते हैं तो इसको दुआ कहते हैं। दुआ गा के होती है, दुआ सुना के होती है, दुआ गुफ्तगू करके होती है। दुआ कैसे होती है जी, गाकर, सुनाकर, गुफ्तगू करके। तो ये सारी दुआ में शामिल होता है। आप याद रखिएगा जितनी भी हम इबादत करते हैं उसकी चाबी जो होती है उसको दुआ कहते हैं। हमने अभी दुआया कोर्स गाया, दुआ की है हमने, रूह की हवा चला, मुंह में थोड़ा छिपाई, तंगवे चढ़ाई, ये हमने बात की है, गा के बात की है, गा के प्रोसेस की है। तो इसलिए ये सारा हिस्सा जो है जितना भी, इसको दुआ कहते हैं। जितनी भी आप बात करते हैं खुदा के साथ, गा के करते हैं, सुना के साथ करते हैं, जिक्र करते हैं, बातचीत करते हैं, उन सब को क्या कहते हैं जी, दुआ कहते हैं। इसलिए क्या ज़रूरी है, क्या ही इतना ज़रूरी है कि अगर हम ज़िंदा खुदा को मानते हैं, ज़िंदा खुदा को जानते हैं, तो हम क्या करें जी, दुआ करें, खुदा से बात करें। लेकिन कैसी बात करें, किस तरह से बात करेंगे? जब तक हम रूहानी नहीं होंगे खुदा हमारी सुनता नहीं है। रूहानी होने के लिए हमें क्या बनना पड़ेगा?
توبہ کرنی پڑتی ہے، پانی کا بسم اللہ توبہ ہے، اور پاک روح جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو پھر ہم روحانی ہوتے ہیں۔ خدا روح ہے، لازم ہے کہ اس کے لوگ اور اس کے چاہنے والے روح سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ تو جب ہم روح سے دعا کرتے ہیں، روح سے گاتے ہیں تو پھر خدا سنتا ہے۔ جسمانیوں کی خدا سنتا نہیں، گنہگاروں کی نہیں سنتا، صرف وہ کن کی سنتا ہے؟ جو روحانی اور راست باز ہوتے ہیں ان کی سنتا ہے۔ تو اس طرح سے سب سے پہلے عبادت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے عبادت کا آغاز ہوتا ہے پیدائش کی کتاب، اس کا 4 باب اس کی 26 آیت میں لکھا ہے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 4 باب 26 آیت میں لکھا ہے، اور سیت کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے انوس رکھا۔ اس وقت سے لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے۔ قرآن فرماتا ہے کہ سیت کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے انوس رکھا۔ اس وقت سے لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے۔ تو راست بازوں کی نسل جو ہے وہ سیت سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ آدم کے 2 بیٹے تھے، قائن اور حابل۔ قائن نے حابل کو قتل کر دیا، اور کلام فرماتا ہے یعقوب خط میں کہ یہودا خط میں کہ وہ شریر سے تھا، شریر تھا اس کے اندر، ابلیس تھا اس کے اندر، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، راست باز تھا۔ حابل راست باز تھا تو اس نے قتل کر دیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ خدا نے سیت کو پیدا کیا، اور سیت جو ہے وہ راست بازوں کی نسل وہاں شروع ہوتی ہے، اور وہاں سے اس کا بیٹا انوس ہے، اور وہیں سے وہ ہنوک آیا جو خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، خدا سے اٹھا لیا۔ تو پہلے دور میں پہلا شخص زندہ آسمان پر اٹھایا جانے والا کون تھا؟ ہنوک۔ کیوں اٹھایا گیا؟ اس لیے کہ وہ اتنا روحانی تھا، وہ اتنا دعا میں تھا، وہ اتنا وہ خدا کے ساتھ تھا، وہ اتنا مامور تھا کہ خدا نے اسے زندہ اٹھا لیا۔ دوسرا شخص جو ہمیں دعا میں سب سے سرگرم ملتا ہے وہ ہے ایلیا۔ ایلیا اتنی رفاقت رکھتا تھا خدا کے ساتھ، اتنا گہرا تھا خدا کے ساتھ کہ کلام فرماتا ہے کہ وہ بھی زندہ اٹھا لیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور شخص آیا جس کا نام ابن آدم اور یسوع مسیح ہے، وہ بھی اٹھایا گیا، لیکن اس نے ہمیں ایک کام کر کے دیا کہ اس نے ہمیں بھی اس قابل بنایا تاکہ ہم بھی زندہ اٹھائے جائیں۔ ہم بھی زندہ اٹھائے جائیں۔ ہم کب زندہ اٹھائے جائیں گے؟ یاد رکھیے گا، یسوع مسیح اس لیے آیا تاکہ ہمارے گناہوں کو ختم کرے، ہم کو راستہ بنائے، ہم کو روحانی بنائے۔ ہاں جی بتائیں، ہم کو روحانی بنائے، اور پھر ہم کیا کریں جی؟ اس طور سے ہوں گے کہ ہم کیا کریں جی؟ ہم زندہ اٹھائے جائیں۔ تو خدا کا زندہ کلام جو کلام خدا مجسم ہو کے اس لیے آیا کہ ہنوک نہیں، ایلیا نہیں، بلکہ ہم سب زندہ اٹھائے جائیں۔ اور کب اٹھائے جائیں گے؟ جب ہم روحانی ہوں گے، جب خدا میں مسرور ہوں گے۔ میں کہتا ہوں کہ ابھی یسوع مسیح جب آ جائیں، ابھی یسوع مسیح آ جائیں، کلام فرماتا ہے کہ پہلا نسنگا پھونکتے ہی پہلے جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ جی اٹھیں گے، اور پھر ہم جو ہوں گے ہمارے بدن تبدیل ہو جائیں گے، ہم سب زندہ اٹھائے جائیں گے۔ کس طرح؟ جس طرح ہنوک اٹھایا گیا، جس طرح ایلیا اٹھایا گیا، جس طرح یسوع مسیح سب کے سامنے آسمان پر اٹھایا گیا، اسی طرح میں اور آپ بھی آسمان پر اٹھائے جائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہنوک ایک شخص تھا جو خدا کے ساتھ چلتا رہا، زندہ اٹھایا گیا۔ ایلیا ایک شخص تھا جو خدا کے ساتھ ساتھ رہا، زندہ اٹھایا گیا۔ اور یسوع مسیح ہم کو اس لیے آیا، اس لیے ہمارے پاس آیا، اس لیے تاکہ ہم کو بھی اس لیول کا بنا دے تاکہ ہم بھی زندہ اٹھائے جائیں۔ اور جو زندہ اٹھائے جائیں گے وہ یسوع مسیح کی دلہن ہوں گے، وہ یسوع مسیح کے لوگ ہوں گے، ہم اس کے ساتھ ہوں گے۔ اس لیے وہ فرماتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، ہر ایک کے کام کو دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ میں اول ہوں، میں آخر ہوں، میں ابتدا ہوں، میں انتہا ہوں۔ اور مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، وہ زندگی کے درخت کے پاس آنے اختیار پائیں گے، اور ان دروازوں شہر میں داخل ہوں گے۔ مگر کتے، جادوگر، حرام کار، بت پرست، خونی، ہر ایک جھوٹی بات گھڑنے والا، پسند کرنے والا باہر رہے گا۔ تو یسوع مسیح کس لیے آئے؟
تاکہ جب وہ آئیں تو ہم زندہ اٹھائے جائیں۔ لیکن یہ زندہ اٹھائے جائیں گے کیسے؟ جس طرح ہنوک اٹھایا گیا، ایلیا اٹھایا گیا، وہ تو ایک ایک شخص کا ذکر ہے کہ وہ اٹھائے گئے، لیکن اب تو یہاں پر بہت بڑا ہجوم اٹھایا جانے والا ہے، بہت بڑی دنیا اٹھایا جانے والی ہے، پوری دنیا سے لوگ اٹھائے جانے والے ہیں، پوری قوم قبیلے سے، ہر نسل سے، ہر جگہ سے لوگ اٹھائے جانے والے ہیں۔ کون سے لوگ اٹھائے جانے والے ہیں؟ جو زندہ، روحانی اور پاک ہوں گے، جن کے اندر دعا ہوگی، جن کے اندر خدا ہوگا۔ یاد رکھیں اس کو لینے آتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ ہجوم میں گم جائے تو بڑے بچے ہوتے ہیں، لیکن ان بچوں کو نہیں آپ پکڑتے، آپ اپنے بچے کو ڈھونڈتے ہیں۔ کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر آپ کا خون ہوتا ہے، وہ آپ کے بدن سے پیدا ہوتا ہے، وہ آپ کا بچہ آتا ہے، اس کے نقوش آپ سے ملتے ہیں، آپ اپنی اس کی تصویر لیتے ہیں، اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ اس طرح کا بچہ ہے جو میری طرح ہے، میری طرح اس کی آنکھیں ہیں، میری طرح اس کا کان ہے، میری طرح اس کی رنگت ہے، میری طرح اس کے بال ہیں، اس کو جہاں ملے تو مجھے پہنچا دے۔ اسی طرح یسوع ڈھونڈتا ہے ان سب کو جو ایک بار توبہ کرتے ہیں، پانے کا بپتسمہ لیتے ہیں، پاک لیتے ہیں اور پھر دنیا میں گم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یسوع نے کہا کہ ابن آدم کھوئے ہوا کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ وہ ڈھونڈتا ہے، وہ کہتا ہے جب ہم گا رہے تھے کہ دنیا کی بھیڑ میں کیوں کھو رہا، ملے گا نہ کوئی پھل جو تو بو رہا تھا۔ وہ کن کو کہہ رہا ہے؟ وہ راستوں کو نہیں بلکہ ان راستہ بازوں کو کہہ رہا ہے جو دنیا میں کھو گئے ہیں، جو راستہ بازی کا رستہ چھوڑ گئے ہیں، جو رک گئے ہیں، جو ٹھہر گئے ہیں اور جو دنیا کو دیکھنے شروع کر دی ہے۔ ان کو کہہ رہا ہے کہ آجا بیٹے گھر لوٹ آ۔ تو کون کس کو؟ جب ہم یسوع قبول کرتے ہیں تو اس کا نقش ہمارے اندر ہوتا ہے، اس کا نقوش ہمارے اندر ہوتا ہے، اس کی آنکھیں ہمارے اندر ہوتی ہیں، اس کے کان ہمارے اندر ہوتے ہیں، اس کا منہ ہمارے اندر ہوتا ہے، اس کے ہاتھ ہمارے اندر ہوتے ہیں، اس کا دل ہمارے اندر ہوتا ہے، اس کے پاؤں ہمارے اندر ہوتا ہے، کیونکہ وہ روح ہے، اور روح پاک روح جب اندر آتا ہے تو وہ پورا پرفیکٹ انسان، پورا پرفیکٹ ایک جسم بن کے آتا ہے، روحانی جسم بن کے، تاکہ جسمانی جسم کے اوپر غالب آ کر جسمانی کو جو ہے وہ کیا کرے جی، روحانی بنائے اور رستے پر لے کے جائے۔ لیکن یہ سب کچھ کب ہوتا ہے؟ جب ہم کیا کرتے ہیں جی؟ دعا کرتے ہیں، خدا کے ساتھ رہتے ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے، بہت اچھے جھوم جھوم کے پروسیس کرتے ہیں، ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے، بجانے والے بہت اچھا بجایا ہے۔ لیکن اگر ہم پھر بھی اس کے باوجود ہم خالی رہے تو اس سے بڑی بدقسمتی نہیں ہوگی۔ اس لیے دعا کرنا، اور دعا جب آپ کرتے ہیں اور جب آپ دعا میں خدا کے حضور میں ہوتے ہیں تو خدا کیا پسند کرتا ہے؟ تھوڑے سے میں تصحیح کر دوں۔ عبرانی خط میں لکھا ہے کہ فی الواقعہ میں اس نے فرشتوں کا نہیں بلکہ ابراہیم کی نسل کا ساتھ دیا۔ فی الواقعہ میں اس نے فرشتوں کا نہیں بلکہ ابراہیم کی نسل کا ساتھ دیا، کیونکہ فرشتوں کو تو 2 دفعہ معافی کے لیے کہا گیا تھا کہ سجدہ کر اور معافی مانگ تاکہ وہ بھی شامل ہو جائے، لیکن اسے دونوں موقع جو ہیں وہ اس نے کھو دیے۔ پہلا موقع اس کو تھا جب آسمان پر، اور عبرانی خط میں لکھا ہے کہ جب سب کچھ خدا نے بنایا، وہ کہا کہ آؤ سب معبودو، آؤ فرشتوں کو سجدہ کرو، اور سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ لیکن پرسش کرنے والا فرشتہ جب آپ پرسش کرتے تھے تو وہ اس طرح سے آپ کو گھورتا تاکتا ہے اور حسد کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو میری جگہ تھی، میں کھڑا ہو کر پرسش کرتا تھا، اب انہوں نے لے لی ہے، اب یہ گا رہے ہیں۔ تو وہ کوشش کرتا ہے ان کو خراب کرنے کی تاکہ صحیح طریقے سے نہ گا جائیں، کیونکہ اس کا آج تک ہمارے ساتھ دشمنی یہی ہے، کیونکہ وہ خدا کے سامنے گایا کرتا تھا اور وہ گرا دیا گیا۔ اور جب یسوع نجات لے کر نیچے آسمان پر سے زمین پر آیا تو سب سے پہلا موقع نجات کے لیے ابلیس کو کہا گیا۔ جب اس نے کہا تو مجھے گر کر سجدہ کر، تو خدا یسوع نے کیا کہا کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر۔ یہ دوسرا موقع تھا، یہ دوسرا موقع تھا۔ اور جب اس نے نہیں کیا تو پھر خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جا کر ہمیں نجات دی اور کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تو سب سے پہلا شخص نجات پانے والا وہ شخص تھا جو انتہا کا گنہگار، انتہا کا بدکار، انتہا کا چور، انتہا کا ڈاکو، انتہا کا قاتل، اور بھی سب سے برا لفظ جو کہنا چاہتے ہیں کہہ لیں۔ اور وہ جب یسوع پر ایمان لاتا ہے اور اس نے کہا کہ میں تو اپنے جسم کی، اپنے کاموں کے وسیلے سے جسم کی سزا پا رہا ہوں، تو خدا یسوع نے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے
تو مجھے یاد کرنا۔ آسمان کے بادشاہ جس کا ہم ذکر کرتے ہیں، جس کی آج منادی کرتے ہیں، اس کے سب سے پہلے ریکمنڈیشن جو کی، سب سے پہلے جو اس کو تسلیم کرنے والا اس کی بادشاہت کو، وہ ڈاکو تھا جس نے صلیب پر یسوع مسیح کو تسلیم کیا کہ یہ بادشاہ ہے، اس کی بادشاہی آنے والی ہے۔ اس نے کہا جب خداوند تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی یاد کرنا۔ تو خدا یسوع نے کہا تو آج میرے ساتھ فردوس میں گا۔ یاد رکھیے گا، یہ ساری چیزیں آپ نے سنی پڑھی ہیں، یہ وہ دعا تھا، دعا تھی، یہ دعا تھی، کیونکہ وہ گفتگو کر رہا تھا براہ راست۔ تو کس کے ساتھ کر رہا تھا؟ یسوع مسیح کے ساتھ کر رہا تھا، جو نجات دہندہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خدا بندوں کا خدا ہے، الہوں کا الہ ہے۔ تو وہ دعا کر رہا تھا۔ ہم یہ مکالمہ سمجھتے ہیں، تو مکالمہ زمین پر وہ زندہ خدا کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا۔ تو اس نے کیا کہا ہے، خدا جب تو عثمان بادشاہ میں آئے مجھے بھی یاد کرنا۔ تو اس میں کیا کہا، تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ کس طرح سے اس نے اپنے آپ کو خدا کے سامنے سلنڈر کر دیا، اس جگہ پر جہاں انتہائی جسم کی حالت میں کرب میں تھا اور موت کے دروازے پر تھا۔ ان کو ٹانگا کس لیے گیا تھا؟ صلیب پر کیوں چڑھایا گیا؟ تاکہ یہ مریں، موت کے لیے ٹانگا گیا تھا۔ لیکن اس موت سے گزر کر وہ زندگی میں داخل ہو گیا، اور دوسرا جو تھا وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ تو کس طور سے پھر مجھے اور آپ کو دعا کرنی چاہیے؟ جب تک ہم روحانی نہیں ہوں گے دعا کا کوئی فائدہ نہیں، اس بات کو یاد رکھیں۔ لفظی دعا کو خدا نہیں جانتا۔ تو دعا جب آپ کرتے ہیں روح میں، تو سب سے پہلے اس کی پروسیس کیجیے گا، سب سے پہلے اس کی حمد کیجیے گا، سب سے پہلے پھر اس کے بعد اس کی شکر گزاری کیجیے گا، پھر آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ پروسیس کرنا، حمد کرنا اور شکر گزاری کرنا یہ لازم ہے۔ تو اس لیے بار بار حکم آیا کہ دعا میں بیدار، دعا کرنے میں مشغول، اور شکر گزاری کے ساتھ بیدار رہو۔ شکر گزاری کے ساتھ دعا کرنی، ہر بات میں خدا کی شکر کرنا، ہر بات میں خدا کی حمد کرنا، ہر بات میں خدا کی تعریف کرنا، ہر بات میں خدا کی ستائش کرنا، یہ راست بازوں کا ذبح ہے۔ حمد و ستائش کرنا راست بازوں کا ذبح ہے، نراستوں کو نہیں۔ زبور 50 میں خدا بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہے، شری کو کہتا ہے کہ تجھے میرے آئین بتانے سے کیا فائدہ؟ کیوں میرے آئین بتاتا ہے؟ کیوں میرا ذکر کرتا ہے؟ کیوں مجھ سے دعا کرتا ہے جبکہ تیرا دل مجھ سے دور ہے؟ یسوع مسیح نے کہا یہ لوگ ایسے بے فائدہ میری حمد کرتے ہیں، آئی خدا ہم کہتے ہیں، جبکہ ان کے دل مجھ سے دور ہیں۔ یہ ہونٹوں سے تو خدا کی پرستش کرتے ہیں لیکن ان کے دل دور ہیں۔ تم رکابی کو باہر سے صاف کرتے ہو، اندر سے صاف نہیں کرتے۔ تم کس طرح کے ہو؟ تم ہر وقت آئی خدا ہم کہتے ہو لیکن تمہارا دل مجھ سے دور ہے۔ اس لیے دعا وہ سب سے بڑی بات ہے جس کے ذریعے سے ہم شفا اور ہر چیز خدا سے مانگتے ہیں۔ شفا کی تلاش میں رہا خدا کو چھوڑ کر، شفا کی تلاش میں رہا خدا کو چھوڑ کر، میں دنیا میں چل نہ سکا شافی کو چھوڑ کر، خدا سے ساری چیزیں مانگ لیں دعا کو چھوڑ کر۔ پھر سے سنیے گا، شفا کی تلاش میں رہا خدا کو چھوڑ کر، میں دنیا میں چل نہ سکا شافی کو چھوڑ کر، میں ساری چیزیں خدا سے مانگ لیں دعا کو چھوڑ کر۔ چلتے میں خدا میں سانو آیا دیں، خدا میرے بچے نے آیا کریں، خدا دعا کرنی نہیں، براہ راست بیٹھ کر کہنا نہیں ہے۔ دل کی خواہشیں آپ نے رکھی ہیں، ہزاروں خواہشیں رکھی ہیں خدا کے سامنے، لیکن دعا نہیں کر پا رہے، تو پھر کیسے ملیں گے آپ کو؟ بغیر دعا کا آپ کو ملے گا نہیں کچھ بھی۔ اس لیے سب سے اچھا ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا جس کی زندگی میں دعا نہیں اس کی زندگی میں خدا نہیں، جس کی زندگی میں دعا نہیں اس کی زندگی میں خدا نہیں، جس کی زندگی میں دعا نہیں اس کی زندگی میں جزا نہیں، جس کی زندگی میں دعا نہیں اس کی زندگی میں جزا نہیں، جس کی زندگی میں دعا نہیں اس زندگی کو بقا نہیں، جس کی زندگی میں دعا نہیں اس زندگی کو بقا نہیں، وہ فنا ہے۔ جس کی زندگی میں دعا نہیں وہ زندگی فنا ہے۔ اس لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم دعا کریں، کتنا ضروری ہے کہ ہم دعا کریں۔ سانس لینا ضروری ہے، دعا کرنا ضروری ہے۔ سانس لینا، سانس اور زمین کے اندر جانے کا فاصلہ صرف
صرف 40 سیکنڈ کا ہے. 40 سیکنڈ آپ کے اندر سانس نہیں آئی تو آپ زمین کے نیچے ہوں گے. کتنا ضروری ہے جی؟ 1 منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں. 40 سیکنڈ اگر آپ کو نہیں آئی، سانس نہیں آیا، زمین کے نیچے چلے جائیں گے. تو کتنا ضروری ہے سانس کا لینا. دعا کا لینا بھی اتنا بھی ضروری ہے. دعا کرنا بھی اتنا ضروری ہے. خدا کے ساتھ رہنا بھی ضروری ہے. خدا کے ساتھ لپٹے رہنا بھی اتنا بھی ضروری ہے کہ آپ دعا کریں. دعا زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کی خوشی ہے، ہمیشہ کی شادمانی ہے. بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں جی آپ دعا کر دیجیے گا میرے لیے. سب دعائیں جی یاد رکھیے جی. میں صاف کہتا ہوں میں نہیں یاد رکھ سکتا. یعنی وہ اپنے دنیا کاموں میں رہیں اور میں ان کے گھٹنے دے کر دعا کرتا رہوں. پھر خدا مجھے کہتے جس کے لیے التجا کر رہا ہے، جس کے فریادیں کرے، پر اس کا حال تو دیکھ وہ کہاں پہ ہے. وہ تو نشے میں ہے، وہ تو دت ہے، وہ تو ابلیس سے کام کر رہا ہے. تو ایسے کے لیے میں دعا کر رہا ہے. خدا صاف کلام میں کہتا ہے ان کے لیے دعا نہ کر، میں ان کی نہ سنوں گا. اگر دانیل اور یوں بھی میرے سامنے آ جائیں گے دعا کہیں گے کہ میں ان کی بھی نہ سنوں گا. کلام میں لکھا ہوا ہے. تو دعا جو کہتا ہے کہ درخواست کریں، اس کو بھی خدا کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے. دعا کرنے والا کروانے دونوں کو خدا کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے، پھر خدا مانے گا. ایک بچہ یا بھائی کسی کا جرم کرتا ہے تو وہ اپنی خوش گپیوں میں ہے اور آپ کو پتا جا کے معافی مانگے، میرے لیے معافی مانگے. معافی مانگنے آتے ہیں، اس کو آپ بتاتے ہیں جی جس نے آپ کا جرم کیا وہ تو باہر جا کر کھیل کود رہا ہے، وہ تو عیش کر رہا ہے. مالک کہتا ہے کہ تو میرے سے منتہ کر رہا ہے، جس کے لیے کر رہا ہے وہ تو باہر موجے اڑا رہا ہے. بالکل خدا بھی اسی طرح کہتا ہے. تو یاد ہے کہ جب آپ کو کوئی دعا کے لیے کہتا ہے تو اس کو بھی خدا میں شامل کریں. ان کو پھر دعا جانا مؤثر ہوگی. اگر آپ اپنے طور پر دعا کرتے رہیں پھر مؤثر نہیں ہوتی. تو مؤثر دعا اس وقت جب آپ روح سچائی کے ساتھ دعا کرتے ہیں اور خدا میں ہو کر دعا کرتے ہیں اور پھر شکرگزاری کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو پھر دعا جو ہے وہ قبول ہوگی. انجیل اس کا 26 باب آیت نمبر 41 میں لکھا ہے، جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. تو مستد ہے مگر جسم کمزور. متی 26 باب آیت نمبر 41 میں لکھا ہے، جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. روح تو مستد ہے مگر جسم کمزور ہے. یاد رکھیے کہ اگر جسم کے اوپر جو قبضہ ہوتا ہے وہ ابلیس کا ہوتا ہے اور ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ دعا کریں. وہ آپ کے جسمانی کاموں کی طرف راغب کرتا ہے. وہ آپ کو یاد آتا ہے یہ کر لا وہ کر لا، دعا بعد میں کر لیں، فارغ ہو کے دعا کر لیں. وہ آپ فارغ آپ کو ہونے نہیں دیتا کیونکہ جسم کمزور ہے. جسم کے اوپر قبضہ کس کا ہے؟ ابلیس کا. وہ آپ کو دبائے رکھتا ہے، آپ کو کاموں میں دبائے رکھتا ہے، فکروں میں الجھنوں میں رکھتا ہے. وہ آپ کو نہیں کہتا کہ آپ دعا کریں، نہ دعا کی طرف آنے دے گا. لیکن روح مستد ہے. روح بار بار آپ کو کہتی ہے، روح بار بار آپ کو کہے گی کہ دعا کرو. روح بار بار آپ کو یاد دعا کرو دعا کرو دعا کرو. روح آپ کو جگاتی ہے دعا کرو. لیکن جسم کہتا ہے کہ میں کر لایا. جسم کیوں کمزور ہے؟ کیونکہ جسم کے اندر جو خون دوڑتا ہے وہ گناہ میں ہوتا ہے اور گناہ بار بار یہ کہتا ہے کہ یہ کر لا وہ کر لا. لیکن جب خون صاف ہو جائے اور پھر روح بھی بیدار اور ہوشیار اور تندرست رہتی ہے اور پھر آپ دعا کرتے ہیں. اس لیے میرے پیارے بچوں، جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. آزمائش میں نہ پڑنے کا ایک اچھا فارمولہ کیا ہے کہ ہم کیا کریں جی؟ دعا کریں. ظاہر بہن میں کیا کہتے ہیں؟ ہمیں آزمائش میں ڈال بلکہ برائی سے بچا. تو خدا کیا جواب دیتا ہے اس کا؟ آپ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ، تو خدا کہتا ہے پس جاگو دعا کرو آزمائش میں نہ پڑو. خدا جواب دیتا ہے جاگو دعا کرو آزمائش میں نہ پڑھو. آپ کہتے ہیں خدا اب بعض کا تو دعائے بانی کو پڑھتے ہیں ان کو پتہ نہیں میں پڑھ کے رہا ہوں. جس طرح ہم اپنے قصوروں کو مارتے ہوں معاف کر، تو پریکٹیکل میں نہ تو کسی قصور معاف کیے نہیں کیے ہوتے تو پھر خدا کم کہتے ہیں. تو خدا کہتا ہے میں کیسے کروں؟ پہلے اپنے معاف کرو نا ایک دوسرے کو، پھر میں کروں گا. تو پھر کہتے ہیں ہمیں آزمائش میں ڈال برائی سے بچا. تو خدا کہتا ہے میں نے تو کہا کہ دعا کرو آزمائش میں نہ پڑھو. تو ہر چیز کا خدا جو ہے وہ جواب دیتا ہے. تو خداوند اسلام نے ہم کو برکت بخشے. آئندہ ہم سیکھیں گے کہ میں اور آپ جب دعا کرتے ہیں تو کیا خدا جواب دیتا ہے؟ کیا آسمان پر بھی کوئی شخص ہے ہمارے لیے دعا کرنے کے لیے؟
क्या आसमान पर भी माली दुआ होती है? क्या कोई वैसा बंदा है जो माली वहाँ पे दुआ करे, शिफायत करे, जो करीब होकर खुदा से कहे कि इसकी सुन ले? मैं कहता हूँ कि इसकी सुन लीजिएगा, खुदावंद इसको सुन लीजिएगा, इसको दे दीजिएगा, वो आपकी सिफारिश करता हो, शिफायत करता हो। ये आइंदा दूसरे से में सीखेंगे। खुदा बरकत बख्शे। आमीन।